रोशनियों की एक अनोखी दुनिया थी वो रात। सहन में लगी कुमकुमों की लड़ियां इस तरह जगमगा रही थीं जैसे किसी ने आसमान के तारों को उतार कर जमीन पर बिछा दिया हो। ढोलक की थाप हवा में घुली हुई थी और औरतों के गीतों की आवाजें दीवारों से टकराकर वापस आ रही थीं। मेहमान हंस रहे थे, मिठाइयाँ बट रही थीं और बच्चे भागते फिर रहे थे। ये खुशी का घर था, जश्न की रात थी और इस सब के मरकज़ में वो लड़की थी, जिसके हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी, जिसके कपड़ों में सोने के तार बुने हुए थे और जिसकी आँखों में एक ऐसा ख्वाब था जिसे वो बरसों से संजवाती आई थी। कोमल आईने के सामने बैठी थी, उसके हाथों पर मेहंदी के नकूश अभी ताज़ा थे और रिवायत के मुताबिक उसमें वो नाम छुपा हुआ था जिससे अगले चंद घंटों में उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाने वाली थी। शायद वो नाम जिसे वो ज़हन में दोहराती तो सीने में एक गर्म लहर उठती थी। वो नाम जिस पर उसने भरोसा किया था, जिसके बारे में उसने सोचा था कि यही मेरी मंजिल है, यही वो शख्स है जो मुझे समझता है, जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मेरा है। मगर कोमल को नहीं मालूम था कि ये रात उसे कहाँ ले जाने वाली है। शादी का घर ज़ाहिर में जितना रोशन था, एक कमरे के अंदर उतना ही गहरा अंधेरा पल रहा था। शाहिद मलिक उस रात मुस्कुरा रहा था, सबसे मिल रहा था, बुजुर्गों के सामने झुक रहा था और हर शख्स को ये यकीन दिला रहा था कि वो वाकई सादतमंद दामाद है। मगर उसके अंदर एक दूसरा शख्स था जिसका चेहरा किसी को नजर नहीं आता था, जिसके इरादे किसी के इल्म में नहीं थे और जिसका मंसूबा बरसों की मेहनत और नफरत से तैयार किया गया था। कोमल के वालिद हाजी सलमान कुरैशी एक बड़े सनतकार थे। टेक्सटाइल मिलें, प्लाजे, ज़मीनें और एक फैला हुआ कारोबारी सिलसिला, ये सब उनकी ज़िंदगी भर की मेहनत थी। लेकिन 2 बार दिल का दौरा पड़ने के बाद उनकी सेहत ने उन्हें कमज़ोर कर दिया था और अब वो वक्त आ गया था जब उन्हें किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो उनके बाद ये सब संभाल सके। कोमल उनकी इकलौती बेटी थी और उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि उनकी बेटी का शौहर ना सिर्फ उसे खुश रखे बल्कि इस कारोबार को भी आगे ले जाए। शाहिद मलिक उनकी इस ख्वाहिश का जवाब बनकर सामने आया था। 3 साल पहले वो कुरैशी ग्रुप में काम करने आया तो एक मामूली मुलाजिम था, लेकिन उसकी जहानत, उसकी लगन और उसका नरम बर्ताव देखते ही देखते सबको अपनी तरफ खींचता चला गया। सलमान साहब ने उसे पहले काबिल मुलाजिम समझा, फिर अहम जिम्मेदार समझा और आखिरकार बेटे जैसा समझने लगे। कोमल ने भी यही महसूस किया। एक शख्स जो सुनता है, जो समझता है, जो कभी आवाज़ नहीं उठाता और जो हमेशा वहाँ होता है जब ज़रूरत हो, ऐसा इंसान आसानी से दिल में जगह बना लेता है। और कोमल ने जगह दे दी। उसने शाहिद से मोहब्बत की, पूरी मोहब्बत की, बेशक और बेखौफ। उसे लगा कि वो खुशकिस्मत है कि ज़िंदगी का सबसे अहम फ़ैसला सही निकला। मगर वो नहीं जानती थी कि ये तमाम नरमी, ये तमाम मोहब्बत और ये तमाम एतमाद एक तवील हिसाब का हिस्सा है। शाहिद ने ये सब कुछ कमाया था, उसे महसूस नहीं किया था। उसके ज़हन में एक आग थी जो बरसों से जल रही थी और उस आग का ईंधन एक ऐसा यकीन था जो उसे बचपन से दिया गया था कि सलमान कुरैशी ने उसकी माँ बाप को मरवाया था। उस रात कोमल को मालूम नहीं था कि चंद घंटों में वो एक ऐसी गुफ्तगू सुन लेगी जो उसकी पूरी दुनिया को उलट देगी। उसे ये भी नहीं मालूम था कि इस गुफ्तगू के बाद उसे चंद लम्हों में वो फैसला करना होगा जो शायद पूरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फैसला हो। भाग जाना, सच बता देना या खामोश रहना और अदाकारी को अदाकारी से जवाब देना। और उस रात एक ऐसा राज भी छुपा हुआ था जिससे शाहिद खुद बेखबर था। वो राज जब सामने आने वाला था तो इंतकाम लेने वाला और इंतकाम का शिकार दोनों एक ही जाल में फंसे हुए नजर आएंगे और असल मकड़ी का जाला कहीं और बुना जा रहा था। रात गहरी हो चुकी थी मगर घर में चहल पहल अभी खत्म नहीं हुई थी। औरतें अभी भी गीत गा रही थीं, बच्चे अभी भी दौड़ रहे थे और मर्दों की महफिल में कहवे के दौर चल रहे थे। निकाह में अभी कुछ वक्त बाकी था और इसी वक्त कोमल के जहन में एक शरारत आई। वो शाहिद को हैरान करना चाहती थी। दुल्हनें आम तौर पर अपने कमरे में बैठी रहती हैं, सजी संवरी, खामोश और इंतज़ार में, मगर कोमल हमेशा से ज़रा मुख्तलिफ थे। उसके ज़हन में आया कि क्यों ना शाहिद के कमरे में जाकर छुप जाए और जब वो आए तो उसे डराए।
بچکانی سی بات تھی، معصوم سی خواہش تھی، مگر یہی معصومیت اس رات اس کی سب سے بڑی دشمن بن جانے والی تھی۔ وہ احتیاط سے اپنے کمرے سے نکلی، ادھر ادھر دیکھا اور شاہد کے مخصوص کمرے کی طرف چل پڑی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا، اندر جھانکا تو کمرہ خالی تھا۔ وہ اندر آئی، دروازہ ویسے ہی چھوڑ دیا اور پھر بھاری پردے اور لکڑی کی پرانی الماری کے درمیان چھپ گئی۔ دل میں ہلکی ہنسی تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور نگاہیں دروازے پر لگی ہوئی تھیں۔ چند لمحے گزرے، پھر دروازہ کھلا، شاہد اندر آیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور سیدھا کھڑکی کی طرف چلا گیا۔ اس کے ہاتھ میں فون تھا اور وہ کسی نمبر پر کال ملا رہا تھا۔ کومل نے مسکراتے ہوئے سوچا کہ ابھی انتظار کرتی ہوں، جیسے ہی فون رکھے گا تو نکل کر ڈراؤں گی۔ مگر فون اٹھ گیا اور شاہد نے بات شروع کر دی۔ پہلے چند جملے معمول کے تھے، کومل نے زیادہ دھیان نہیں دیا، وہ ابھی بھی اپنی شرارت کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ لیکن پھر شاہد کی آواز کا لہجہ بدل گیا۔ وہ آواز جو ہمیشہ نرم رہتی تھی، جو ہمیشہ محبت سے بھری ہوتی تھی، وہ اچانک سرد اور حساب کتاب والی ہو گئی۔ کومل کے کانوں نے پہلا جملہ سنا اور پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ شاہد کہہ رہا تھا کہ نکاح ہوتے ہی پہلا مرحلہ مکمل ہو جائے گا۔ اب اگلا قدم سلمان قریشی کی بیماری کا فائدہ اٹھانا ہے۔ ان کی صحت پہلے سے کمزور ہے، یہ کام آسان ہوگا۔ کمپنی کے مالی اور قانونی اختیارات آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ میں لینے ہیں۔ جائیداد، کاروباری حصص، اہم اثاثے ایک ایک کر کے سب اپنے کنٹرول میں آ جائیں گے۔ کومل نے اپنا منہ ہاتھ سے دبا لیا۔ دل چاہا کہ فوراً باہر نکل آئے، چیخے، کچھ کہے، مگر پاؤں وہیں جم گئے اور شاہد بولتا رہا۔ اس نے کہا کہ اس کا منصوبہ صرف دولت تک محدود نہیں، اسے کومل سے نفرت ہے، کیونکہ وہ سلمان قریشی کی بیٹی ہے، اس شخص کی بیٹی جس نے 20 سال پہلے اس کے ماں باپ کو مروایا تھا۔ فیکٹری جلوائی تھی، 2 جانیں لی تھیں اور پھر آگے بڑھ گیا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ کومل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ خاموش رہی۔ پھر شاہد نے ایک اور بات کہی جس نے کومل کو اندر سے توڑ دیا۔ اس نے بتایا کہ جب تمام جائیداد اور کاروبار اس کے قابو میں آ جائیں گے تو وہ کومل کو مسلسل ایسی دوائیں دینے کا انتظام کرے گا جو اسے آہستہ آہستہ اندر سے کمزور کرتی رہیں۔ کوئی ایک دم سے کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ اتنے دھیرے دھیرے ہوگا کہ باہر کی دنیا اسے عام بیماری سمجھے گی۔ ڈاکٹر کہیں گے کہ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، گھر والے سمجھیں گے کہ شاید ذہنی دباؤ ہے، اور کومل خود اتنی کمزور ہو جائے گی کہ نہ کوئی فیصلہ کر سکے گی، نہ کوئی قدم اٹھا سکے گی، نہ کسی کو سچ بتا سکے گی۔ اس کے بعد شاہد کا ارادہ تھا کہ کومل کو ایک طرف کر دے اور اپنی پسند کی عورت کے ساتھ نئی زندگی شروع کرے۔ کومل کا پورا وجود سن ہو گیا۔ وہ لڑکی جو چند لمحے پہلے ایک معصوم شرارت کے لیے یہاں چھپی تھی، وہ اب اپنی پوری زندگی کے بکھرنے کی آواز سن رہی تھی۔ وہ نام جو اس کے ہاتھوں پر مہندی کی صورت میں لکھا ہوا تھا، وہ اچانک ایک زہریلا لفظ لگنے لگا۔ وہ چہرہ جسے وہ محبت سے دیکھتی تھی، وہ اچانک ایک انجان ماسک لگنے لگا۔ شاہد فون پر بات کر رہا تھا اور کومل پردے کے پیچھے کھڑی یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ابھی کیا کرے، چیخے، بھاگے یا والد کو بتائے۔ مگر ہر سوال کے ساتھ ایک اور سوال آتا تھا۔ اگر وہ ابھی باہر نکلی تو شاہد انکار کر دے گا، کہے گا کہ یہ کسی اور کی گفتگو تھی، غلط فہمی ہوئی، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور لوگ کومل کو کیا سمجھیں گے؟ ایک دلہن جو نکاح سے پہلے بھاگ گئی، صرف ایک چھپ کر سنی ہوئی گفتگو کی بنیاد پر۔ اور ابو کا دل پہلے سے کمزور ہے، انہیں اگر یہ سب اچانک پتہ چلا تو؟ کومل کے ذہن میں سوال ہی سوال تھے اور وقت کم ہوتا جا رہا تھا۔ شاہد نے فون بند کیا اور ایک بار آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا اور باہر نکل گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ کومل وہیں کھڑی رہی، بالکل خاموش، بالکل اکیلی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں خشک ہو گئیں، آنسو رک گئے، کانپتے ہاتھ تھم گئے اور اس کے چہرے پر ایک ایسا سکون آ گیا جو درد کی آخری حد تک پہنچ کر آتا ہے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ کومل ابھی اسی کمرے میں کھڑی تھی، شاہد جا چکا تھا، مگر اس کے الفاظ ہوا میں ابھی تک تیر رہے تھے۔ کومل نے ایک گہری سانس لی اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اسے رونے کا وقت نہیں تھا، ابھی ٹوٹنے کا وقت نہیں تھا، ابھی سوچنا تھا، سمجھنا تھا اور یاد کرنا تھا کہ شاہد نے فون پر کیا کیا کہا تھا۔
اس نے آنکھیں بند کی اور پوری گفتگو ذہن میں دہرائی شروع کر دی۔ ایک نام تھا جو اس گفتگو میں بار بار آیا تھا، ایک نام جو کومل نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا، اقصیٰ۔ شاہد نے اس نام کے ساتھ جس طرح بات کی تھی وہ بتاتا تھا کہ یہ کوئی معمولی جان پہچان نہیں۔ اس کی آواز میں ایک اپنائیت تھی، ایک قربت تھی جو برسوں کے تعلق سے آتی ہے۔ کومل کے سینے میں ایک اور درد جڑ گیا، مگر اس نے ابھی بھی اسے دبا لیا۔ اقصیٰ کراچی اور لاہور میں کام کرنے والی ایک فیشن ماڈل تھی۔ شاہد نے فون پر اسے بتایا تھا کہ کئی مہینوں سے وہ اس سے خفیہ طور پر مل رہا ہے۔ اقصیٰ کو معلوم تھا کہ شاہد کی شادی ہونے والی ہے، یہ بھی معلوم تھا کہ دلہن کون ہے، مگر شاہد نے اسے یقین دلا رکھا تھا کہ کومل اس کی زندگی کا انتخاب نہیں بلکہ انتقام کا ایک ذریعہ ہے، ایک عارضی قدم جو جائیداد اور کاروبار ہاتھ میں لینے کے لیے ضروری ہے۔ اقصیٰ کو یقین دلایا گیا تھا کہ جیسے ہی قریشی خاندان کی دولت شاہد کے قابو میں آئے گی، وہ کومل کو چھوڑ کر اس کے پاس آ جائے گا اور پھر دونوں مل کر اپنی زندگی شروع کریں گے۔ کومل نے آنکھیں کھولیں، اسے اقصیٰ سے نفرت نہیں ہوئی، اسے اقصیٰ پر غصہ بھی نہیں آیا، شاید اس لیے کہ وہ سمجھ گئی تھی کہ اقصیٰ بھی ایک طرح سے دھوکے میں ہے۔ شاہد نے اسے بھی پوری سچائی نہیں بتائی تھی۔ اقصیٰ سمجھتی تھی کہ معاملہ صرف جائیداد اور قانونی علیحدگی تک ہے۔ کومل کو دعائیں دینے کا منصوبہ، اسے ذہنی اور جسمانی طور پر ناکارہ بنانے کا ارادہ، یہ سب اقصیٰ سے بھی چھپایا گیا تھا۔ شاہد نے اپنے منصوبے کا سب سے تاریک حصہ کسی کو نہیں بتایا تھا۔ یہ سوچ کر کومل کے ذہن میں کچھ ہلچل ہوئی، یہ ایک اہم بات تھی جسے وہ آگے کام میں لا سکتی تھی، مگر ابھی اس کے لیے وقت نہیں تھا۔ شاہد نے اسی فون گفتگو میں ایک پرانی ریکارڈنگ چلائی تھی۔ کومل کو یاد تھا کہ اس ریکارڈنگ میں ایک آواز تھی جو بظاہر اس کے والد سلمان قریشی کی لگتی تھی، اور وہ کسی فیکٹری کو جلانے کا حکم دے رہے تھے۔ شاہد نے اسی ریکارڈنگ کو اپنے یقین کی بنیاد بنا رکھا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ جب وہ صرف 8 سال کا تھا اور ایک فیکٹری میں آگ لگی تو اس آگ میں اس کے ماں باپ جل کر مر گئے تھے۔ سلمان قریشی نے وہ زمین حاصل کرنے کے لیے یہ آگ لگوائی تھی۔ یہ وہ درد تھا جو شاہد کے اندر بچپن سے پل رہا تھا، مگر یہ یقین اسے کس نے دیا تھا؟ کامران ملک۔ شاہد نے فون پر اس نام کا ذکر بھی کیا تھا۔ کامران ملک وہ شخص تھا جس نے شاہد کو یتیمی کے بعد پالا تھا، کبھی سلمان قریشی کا کاروباری ساتھی رہا تھا اور شاہد کے والد کا قریبی جاننے والا بھی۔ آگ کے بعد کامران ہی یتیم بچے کو اپنے گھر لے کر آیا، اسے پڑھایا، اسے بڑا کیا اور ساتھ ساتھ اس کے دل میں سلمان قریشی کے خلاف نفرت بھرتا رہا۔ وہی ریکارڈنگ بھی کامران نے دی تھی۔ کومل کے ذہن میں ایک اور سوال ابھرا، اگر سلمان قریشی واقعی قاتل ہوئے تو کامران ملک نے 20 سال پہلے خاموشی کیوں اختیار کی؟ کیوں قانون کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا؟ کیوں خود انتقام نہیں لیا؟ کیوں ایک یتیم بچے کو پال کر بڑا کیا اور اسے انتقام کا ہتھیار بنایا؟ یہ سوال ابھی جواب مانگ رہے تھے، مگر ان کے جواب ابھی اس کے پاس نہیں تھے۔ باہر سے آوازیں آئیں کہ نکاح کی تیاری ہو رہی ہے، مہمان آ گئے ہیں اور دلہن کو بلایا جا رہا ہے۔ کومل نے ایک بار پھر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، آنکھیں سرخ تھیں مگر خشک تھیں، ہاتھوں پر مہندی تھی جس میں وہ نام لکھا تھا، وہی نام جو اب اسے ایک زنجیر کی طرح لگتا تھا، مگر کومل نے اس زنجیر کو توڑنے کا نہیں، اسے اپنے ہاتھ کا ہتھیار بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آئی، سہیلیوں نے اسے گھیر لیا، کوئی دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی، کوئی زیور درست کرنے لگی، اور سب خوش تھے، سب مسکرا رہی تھیں، اور کومل بھی مسکرائی، مگر یہ وہ مسکراہٹ نہیں تھی جو چند گھنٹے پہلے تھی، یہ ایک نئی مسکراہٹ تھی، ٹھنڈی، پرسکون اور اندر سے فولادی، ایک ایسی لڑکی کی مسکراہٹ جو جان چکی ہو کہ اسے کیا کرنا ہے، اور جو یہ بھی جانتی ہو کہ ابھی وقت اور صبر دونوں اس کی طرف ہیں۔ اگر شاہد ملک نے 20 سال کا منصوبہ بنایا تھا تو کومل قریشی نے آج رات سے اپنا منصوبہ شروع کیا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ شاہد کے منصوبے میں نفرت تھی اور کومل کے فیصلے میں ابھی صرف ایک جذبہ تھا، سچائی تک پہنچنا اور اپنے خاندان کو بچانا۔ نکاح پڑھایا جا چکا تھا، قاضی صاحب کی آواز میں قرآنی الفاظ گونجے، گواہوں نے دستخط کیے، مٹھائیاں بٹیں اور دعائیں ہوئیں، سب نے کومل کو مبارکباد دی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔
آنکھوں میں آنسو لیے گلے لگایا۔ سلمان قریشی کی آنکھیں بھی نم تھیں، وہ اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے اور ان کے چہرے پر وہ سکون تھا جو ایک باپ کو اس وقت ملتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ اس کی اولاد اچھے ہاتھوں میں ہے۔ کومل نے اپنے والد کو دیکھا اور اندر ہی اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ یہ آدمی بیمار ہے، کمزور ہے اور آج رات سب سے زیادہ خوش ہے۔ اگر اسے ابھی حقیقت بتائی جائے تو کیا ہوگا؟ دل جو پہلے سے 2 بار رک چکا ہے، وہ اس خبر کو برداشت کر پائے گا؟ کومل نے نگاہیں جھکا لیں۔ شاہد پاس بیٹھا تھا، مسکراتا ہوا، سب سے باتیں کرتا ہوا، بالکل وہی جو ایک نیا نیا دھولا ہوتا ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس چہرے کے پیچھے کیا چھپا ہے۔ وہ اداکاری میں ماہر تھا، یہ کومل کو اب پتہ چل گیا تھا، اور کومل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بھی اداکاری کرے گی۔ نکاح کے بعد کی رات ہر شادی میں ایک خاص رات ہوتی ہے، مگر اس گھر میں اس رات کو اس کا ماحول عجیب ہی تھا۔ شاہد نے سب کے سامنے تو بہت اچھا برتاؤ کیا، مگر جب کمرے کا دروازہ بند ہوا تو اس کا سارا اظہار یکدم ختم ہو گیا۔ وہ فون پر مصروف ہو گیا، پھر کہا کہ تھکا ہوا ہے، پھر بہانے سے صوفے پر لیٹ گیا، اور تھوڑی دیر میں ہی اس کی آنکھیں بند ہو گئیں یا بند ہونے کا ناٹک ہوا۔ کومل بستر پر بیٹھی رہی اور اسے دیکھتی رہی۔ اب کوئی شک نہیں تھا، یہ شخص اس کے ساتھ نہیں تھا، کبھی نہیں تھا۔ وہ محبت جو کومل نے محسوس کی تھی وہ ایک طرف تھی، اور جو محبت شاہد نے دکھائی تھی وہ ایک منظم جھوٹ تھا۔ مگر ابھی رونے کا وقت نہیں تھا، ابھی سوچنے کا وقت تھا۔ اگلی صبح سے شاہد نے آہستہ آہستہ اپنا اگلا قدم اٹھانا شروع کیا۔ وہ سلمان قریشی کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگا، ان کی صحت کے بارے میں فکر مند رہتا، دوائیں یاد دلاتا، ڈاکٹر سے ملنے ساتھ جاتا۔ باہر سے دیکھنے میں یہ ایک فکر مند داماد کا رویہ تھا، مگر کومل جانتی تھی کہ یہ سب اعتماد حاصل کرنے کی چال ہے۔ کامران ملک بھی گھر آنے جانے لگا تھا۔ یہ شخص پہلے بھی کبھی کبھار آتا تھا، مگر اب اس کی آمد و رفت بڑھ گئی تھی۔ وہ سلمان صاحب کے ساتھ بیٹھتا، پرانی باتیں کرتا، کاروبار کی گفتگو ہوتی، اور بیچ بیچ میں یہ بات بھی کہتا کہ اب شاہد داماد نہیں بلکہ گھر کا بیٹا ہے۔ کمپنی کے اختیارات اسے منتقل کر دینے چاہیے تاکہ سلمان صاحب آرام کر سکیں اور کاروبار بھی ٹھیک چلتا رہے۔ سلمان صاحب ہر بار غور سے سنتے اور کہتے کہ ابھی جلدی نہیں، مگر کامران ہر بار ایک نئی دلیل لے کر آتا۔ کومل یہ سب دیکھ رہی تھی اور سمجھ رہی تھی کہ وقت کم ہے، اگر یہ اختیارات شاہد کے ہاتھ میں چلے گئے تو پھر ان کو واپس لینا آسان نہیں ہوگا۔ قانونی طور پر کاغذوں پر جب ایک بار دستخط ہو جائیں تو پھر الجھنیں بہت بڑھ جاتی ہیں۔ اسے روکنا ضروری تھا، مگر اس طرح کہ کوئی شک نہ ہو۔ ایک دن سلمان صاحب نے کومل کو بلایا اور کہا کہ شاہد بہت اچھا لڑکا ہے، وہ سوچ رہے ہیں کہ کمپنی کے کچھ اہم معاملات اسے سونپ دیے جائیں۔ کومل نے مسکراتے ہوئے کہا، ابو آپ بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں، مگر ابھی شاہد کو بھی تو وقت چاہیے کہ وہ یہ سمجھے۔ جلدی کیا ہے؟ پہلے اسے ہر چیز کا تجربہ ہو، پھر ذمہ داری دینا زیادہ بہتر ہوگا۔ سلمان صاحب نے سر ہلایا اور کہا کہ ٹھیک ہے، تھوڑا وقت لیتے ہیں۔ کومل نے سکون کا سانس لیا، ایک بار پھر اس نے وقت خریدا تھا، مگر یہ کب تک چلتا؟ شاہد اور کامران دونوں ہوشیار تھے، وہ جانتے تھے کہ وقت ان کے خلاف ہے، جتنا زیادہ رکیں گے اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ کہیں کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ کومل یہ بھی سمجھتی تھی کہ اگر وہ بار بار روکتی رہی تو ایک دن شاہد کو شک ہو جائے گا کہ کومل کو کچھ پتہ ہے۔ اسے صرف وقت نہیں خریدنا تھا، اسے ثبوت اکٹھے کرنے تھے، ایسے ثبوت جو اتنے مضبوط ہوں کہ کوئی انکار نہ کر سکے۔ نہ شاہد، نہ کامران اور نہ کوئی عدالت۔ کومل نے ذہن میں حساب لگایا، اس کے پاس جو سب سے اہم سراغ تھا وہ آگ والا واقعہ تھا۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ سلمان قریشی نے وہ آگ نہیں لگوائی تو شاہد کے انتقام کی پوری بنیاد ہل جائے گی، اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اصل قصوروار کون تھا تو کامران کا پورا کھیل سب کے سامنے آ جائے گا۔ مگر 20 سال پرانا واقعہ، اس کے ثبوت کہاں سے آئیں گے؟ کومل نے رات کو اکیلے بیٹھ کر سوچا۔ شاید صوفے پر تھا اور وہ بستر پر تھی، درمیان میں ایک خاموشی تھی جو کسی دیوار سے کم نہیں تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ پرانے واقعات کا کوئی نہ کوئی گواہ ضرور ہوتا ہے،
کوئی نہ کوئی ایسا شخص جو اس رات موجود تھا اور جو اب بھی زندہ ہو۔ اور اسی سوچ میں اسے یاد آیا کہ ہر فیکٹری میں سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں، آگ والی رات کوئی نہ کوئی تو وہاں موجود رہا ہوگا۔ کومل کی آنکھوں میں ایک چمک آئی۔ اگلے دن سے اس کی اصل تلاش شروع ہونے والی تھی۔ صبح کی دھوپ کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، مگر کومل کی آنکھوں میں رات بھر کی جاگ تھی۔ اس نے شاہد کو ناشتے کی میز پر وہی مسکراہٹ دی جو ایک خوش بیوی دیتی ہے، اور شاہد نے بھی وہی گرم جوشی دکھائی جو ایک محبت کرنے والا شوہر دکھاتا ہے۔ دونوں کے درمیان ایک پردہ تھا جو شفاف نظر آتا تھا، مگر اس کے پیچھے دو الگ الگ دنیایں تھیں۔ کومل نے ناشتے کے بعد اپنے کمرے میں بیٹھ کر پرانے اخبار تلاش کرنے شروع کیے۔ گھر میں پرانے رسالے اور اخبار ایک بند کمرے میں رکھے تھے، جہاں سلمان صاحب کا پرانا سامان بھی موجود تھا۔ کومل وہاں گئی اور دھول پڑے ڈھیروں میں سے 20 سال پرانی تاریخوں کو تلاش کرنے لگی۔ کئی گھنٹے لگے، مگر آخرکار اسے وہ اخبار ملا جس میں فیکٹری سے آگ لگنے کی خبر چھپی ہوئی تھی۔ خبر مختصر تھی: 2 افراد ہلاک، آگ کی وجہ تحقیقات کے بعد بتائی جائے گی۔ متعلقہ ادارے موقع پر پہنچ گئے تھے۔ کومل نے وہ صفحہ احتیاط سے الگ کیا اور آگے بڑھنے لگی۔ اگلے چند ہفتوں کے اخبار میں یہ معاملہ پھر نہیں آیا، جیسے کسی نے اسے دبا دیا ہو، جسے 2 جانوں کا جانا کسی کے لیے زیادہ اہم نہ ہو۔ پھر اس نے فیکٹری کے پرانے کاغذات تلاش کیے۔ سلمان صاحب بہت منظم آدمی تھے اور ان کے پاس پرانے سے پرانے کاروباری دستاویزات محفوظ تھے۔ کومل کو ایک فائل ملی جس میں اس زمین کے متعلق کاغذات تھے۔ اس زمین کی خریداری کے وقت ایک نام بار بار آ رہا تھا، درمیانی ایجنٹ کے طور پر، معاہدوں میں گواہ کے طور پر اور ایک خط میں سفارش کرنے والے کے طور پر۔ کامران ملک۔ کومل نے وہ فائل اپنے پاس رکھ لی۔ اب اگلا قدم تھا کہ اس واقعے کا کوئی عینی گواہ ڈھونڈا جائے۔ اخبار میں تفصیل نہیں تھی، مگر ایک چھوٹی سی لائن تھی کہ فیکٹری کا ایک ملازم زندہ بچ گیا ہے۔ نام نہیں تھا، تفصیل درج نہیں تھی، بس یہ ایک جملہ تھا۔ مگر کومل کے لیے یہ ایک جملہ کافی تھا۔ اسے ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو پیسے لے کر کام کرے، جو چپ رہنا جانتا ہو اور جو پرانے سراغ تلاش کرنے میں ماہر ہو۔ گھر میں اس طرح کے کاموں کے بارے میں بات کرنا ممکن نہیں تھا۔ شاہد ہر وقت اس کے پاس ہوتا تھا اور کامران کے گھر میں آنے جانے کی وجہ سے کومل کو یہ بھی ڈر تھا کہ شاید گھر میں اس کی نگاہیں بھی ہوں۔ کومل نے اپنے ایک پرانے زیور کو بیچنے کا فیصلہ کیا۔ سونے کا وہ کنگن جو اس کی نانی نے اسے دیا تھا اور جسے وہ ہمیشہ بہت سنبھال کر رکھتی تھی۔ اسے اس کنگن سے محبت تھی۔ اس وقت ضرورت محبت سے بڑی تھی۔ اس نے ایک دن باہر جانے کا بہانہ کیا، کنگن بیچا اور اس رقم سے ایک نجی تفتیش کار فہد سے ملی۔ فہد کا کام ایسے لوگوں کو تلاش کرنا تھا جو غائب ہو جاتے ہیں یا چھپ جاتے ہیں۔ کومل نے اسے صرف اتنا بتایا کہ 20 سال پہلے ایک فیکٹری میں آگ لگی تھی اور اس رات وہاں موجود ایک سیکیورٹی گارڈ کو تلاش کرنا ہے۔ فہد نے پیسے گنے، فائل دیکھی اور کہا کہ وقت لگے گا مگر کوشش ہوگی۔ کومل واپس گھر آ گئی، چہرے پر وہی معمول کا تاثر تھا۔ انہی دنوں میں اسے شاہد اور اقصیٰ کے بارے میں زیادہ جاننے کی ضرورت تھی، جو اسے محسوس بھی ہو رہی تھی۔ اس نے احتیاط سے شاہد کی روزمرہ حرکات پر نظر رکھنی شروع کی۔ شاہد کچھ دنوں میں ایک بار باہر جاتا اور گھنٹوں غائب رہتا، کبھی کاروباری ملاقات کا بہانہ ہوتا، کبھی کسی پرانے دوست سے ملنے کا۔ ایک دن کومل نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی باہر جائے گی۔ اس نے گھر میں کہا کہ سہیلی سے ملنے جا رہی ہے، اور اس نے شاہد کی گاڑی کا پیچھا کیا۔ شاہد ایک پوش علاقے کے مہنگے ریسٹوران میں گیا اور وہاں ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کومل نے دور سے دیکھا، اقصیٰ واقعی بہت خوبصورت تھی، لمبی، نفیس اور اعتماد سے بھرپور۔ وہ شاہد کے ساتھ اس طرح بات کر رہی تھی جیسے یہ اس کا حق ہو۔ کومل نے اپنے اندر اٹھنے والے درد کو دبایا اور دیکھتی رہی۔ اقصیٰ نے شاہد سے پوچھا کہ یہ سب ڈرامہ کب تک چلے گا؟ شاہد نے اسے سمجھایا کہ جلد بازی سے 20 سال کی محنت ضائع ہو سکتی ہے۔ پہلے قریشی خاندان کی جڑیں کاٹنی ہیں، پھر کومل خود بخود دنیا کے نظروں میں ایک بیمار عورت بن جائے گی۔ اقصیٰ نے کچھ کہا جو کومل کو سنائی نہیں دیا، مگر شاہد کا جواب اس کے چہرے سے ظاہر تھا۔
کہ اسے جلدی نہیں کرنی۔ کومل وہاں سے واپس آئی تو اس کے ذہن میں ایک اہم بات گھر کر گئی۔ اقصیٰ کو پوری سچائی معلوم نہیں تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ معاملہ جائیداد اور علیحدگی تک ہے۔ کومل کو تکلیف دینے والا منصوبہ، دوائیں، ذہنی اور جسمانی کمزوری، یہ سب اقصیٰ کے علم میں نہیں۔ شاہد نے اپنے منصوبے کا سب سے اندھیرا حصہ اقصیٰ سے بھی چھپا رکھا ہے، اور یہی وہ گھڑی تھی، وہی کمزور تھی جسے کومل نے پہچان لیا تھا۔ اقصیٰ ایک دن کام آ سکتی ہے، مگر ابھی وقت نہیں آیا۔ ابھی فہد کا انتظار تھا، ابھی بشیر کا انتظار تھا، اس گارڈ کا انتظار تھا جو 20 سال پہلے آگ کی رات زندہ بچا تھا، اور جس کے پاس شاید وہ سچ تھا جو سب کچھ بدل سکے۔ فہد نے کئی دن لگائے۔ کومل ہر صبح اٹھتی، گھر کی ذمہ داریاں اٹھاتی، شاہد کے ساتھ وہی مسکراہٹ رکھتی جو ایک خوشی بیوی کی ہوتی ہے، اور رات کو اپنے فون کی طرف دیکھتی رہتی کہ شاید فہد کا پیغام آ جائے۔ اس انتظار میں ایک عجیب قسم تھی۔ ظاہر میں زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی، مگر اندر ہر گھنٹہ ایک بوجھ کی طرح گزر رہا تھا۔ پھر ایک صبح فہد کا پیغام آیا، بشیر مل گیا ہے، اور کومل کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا اور پھر تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فوری طور پر جانے کا منصوبہ بنایا۔ گھر میں کہا کہ اپنی ایک پرانی استانی سے ملنے جا رہی ہے جو بیمار ہیں۔ شاہد نے بغیر کوئی سوال کیے سر ہلا دیا۔ وہ ویسے بھی کومل کی روزمرہ حرکات میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ کومل کا گھر سے باہر نکلنا اس کے منصوبے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ کومل نے فہد سے ملاقات کی اور دونوں ایک لمبے سفر پر روانہ ہوئے۔ بشیر ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ جھنگ کے قریب ایک کچی سڑک کے آخر میں پرانے مکان میں گھر کے باہر ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی جو شاید اس کی بیوی تھی۔ اندر کا ماحول سادہ اور تنگ تھا۔ دروازوں پر چونا اکھڑ رہا تھا، چھت کے کونے میں سیلن کے نشان تھے، اور ایک پرانی چارپائی پر ایک بوڑھا آدمی لیٹا ہوا تھا۔ 20 سال نے اسے بہت بدل دیا تھا۔ بال سفید تھے، چہرے پر گہری لکیریں تھیں، اور آنکھوں میں ایک ایسا خوف تھا جو پرانا لگتا تھا، جیسے کوئی ڈر اتنا لمبا عرصہ ساتھ رہے تو چہرے کا حصہ بھی بن جاتا ہے۔ جب فہد نے اسے بتایا کہ کوئی ملنے آیا ہے تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، مگر اس کی آنکھیں دروازے کی طرف دیکھتی رہیں، جیسے بھاگنے کا راستہ ناپ رہی ہوں۔ کومل اندر آئی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ بشیر نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا کہ وہ کچھ نہیں جانتا، کچھ نہیں بتائے گا، بہت پرانی بات ہے، بھول گیا سب کچھ۔ کومل نے آہستہ آواز میں کہا کہ بشیر چاچا، میں سلمان قریشی کی بیٹی ہوں۔ بشیر کے ہاتھ جو چارپائی پر ٹکے تھے وہ ہلکے سے کانپے۔ کومل نے آگے کہا کہ وہ کسی کو سزا دلوانے نہیں آئی، وہ صرف سچ جاننا چاہتی ہے، کیونکہ اس سچ کے بغیر ایک بے گناہ آدمی کی عزت پر دھبا رہے گا۔ ایک اور شخص کی پوری زندگی جھوٹ کی بنیاد پر گزر جائے گی۔ بشیر نے کچھ دیر چپ رہ کر فہد کو دیکھا، پھر کومل کو دیکھا، اور پھر کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا، جیسے کوئی پرانی یاد کو وہاں ڈھونڈ رہا ہو۔ پھر اس نے بات شروع کی۔ اس نے بتایا کہ آگ والی رات وہ فیکٹری کے مرکزی دروازے پر تعینات تھا۔ رات کا کافی وقت گزر چکا تھا جب ایک گاڑی آئی اور اس میں سے ایک شخص نکلا۔ اس شخص نے بشیر کو پیسے دیے اور کہا کہ کچھ دیر کے لیے باہر چلا جائے، اندر ایک ضروری کام ہے جس میں کسی کی موجودگی کی ضرورت نہیں۔ بشیر نے پیسے لے لیے اور چلا گیا۔ وہ کہتا کہ اسے نہیں معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اسے لگا کوئی کاروباری معاملہ ہے، رات کو چھپ کر کوئی ملاقات ہے، ایسا ہوتا رہتا تھا۔ مگر جب وہ کچھ دیر بعد واپس آیا تو فیکٹری سے دھواں اٹھ رہا تھا اور آگ کی لپٹیں اندر سے باہر کو آ رہی تھیں۔ وہ بھاگ کر مدد کے لیے آوازیں دینے لگا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جاتے ہوئے اس نے اسی شخص کو ایک گاڑی میں تیزی سے جاتے دیکھا۔ کومل نے سانس روک کر پوچھا کہ کیا وہ اس شخص کو پہچانتا ہے؟ بشیر نے کہا کہ اندھیرا تھا، مگر جب اس شخص نے اسے پیسے دیے تو پاس سے چہرہ دیکھا تھا۔ کومل نے ایک بیگ سے کچھ تصویریں نکال لیں، اور پرانی تصویریں جو اس نے گھر کے پرانے البم سے لی تھیں، کاروباری تقریبوں کی تصویریں جن میں کئی چہرے تھے، اس نے ایک ایک تصویر بشیر کے سامنے رکھی۔ سلمان قریشی کی تصویر آئی۔
تو بشیر نے فوراً سر ہلایا۔ سلمان قریشی کی تصویر آئی تو بشیر نے فوراً سر ہلایا۔ یہ نہیں، یہ وہ شخص نہیں تھا۔ کومل کے دل میں کچھ ہلکا ہوا۔ پھر اس نے کامران ملک کی ایک تصویر، پرانی تصویر تھی وہ دکھائی، جوانی کی تصویر، 20 سال پہلے جیسا چہرہ۔ بشیر کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کی آنکھیں اس تصویر پر جم گئیں اور چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ بس تصویر کو دیکھتا رہا اور پھر کانپتی ہوئی آواز میں بولا، یہی وہ شخص تھا۔ کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ کومل نے آہستہ سے وہ تصویر اٹھائی اور واپس بیگ میں رکھ لی۔ اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے مگر اس کی آواز مستحکم تھی۔ جب اس نے بشیر سے پوچھا کہ کیا وہ یہ بات کہیں اور بھی کہہ سکتا ہے، بشیر نے لمبی چپ کے بعد کہا کہ 20 سال سے وہ اس ڈر کے ساتھ جی رہا ہے۔ جب واقعہ ہوا تو اسے دھمکی دی گئی تھی کہ اگر منہ کھولا تو اس کے گھر والوں کو نقصان پہنچے گا، اسی لیے وہ اپنی فیملی سمیت وہاں سے چلا گیا اور اتنے سالوں سے یہاں چھپا بیٹھا ہے۔ پھر اس نے کومل کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، مگر یہ بوجھ بھی بہت بھاری ہے، بہت بھاری۔ کومل نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ واپسی کے سفر میں کومل خاموش رہی۔ سچ سامنے آ گیا تھا مگر سچ کے ساتھ ایک اور حقیقت بھی آئی تھی جو اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھی۔ شاہد نے جس شخص کو اپنا سرپرست سمجھا، جس نے اسے پالا، جس پر اس نے آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا، وہی شخص اس کے ماں باپ کا قاتل تھا، اور شاہد کو ابھی یہ معلوم نہیں تھا۔ کومل گھر واپس آئی تو اس کے ذہن میں ایک طوفان تھا مگر چہرے پر سکون تھا۔ اگلے چند دنوں میں اس نے وہ کام شروع کیا جو اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے والد کے کاروباری کمرے میں جانے لگی، پرانی فائلیں نکالنے لگی اور ایک ایک کاغذ پڑھنے لگی۔ سلمان صاحب نے کبھی کومل کو کاروبار سے دور نہیں رکھا تھا مگر کومل نے خود کبھی زیادہ دلچسپی نہیں لی تھی۔ اب پہلی بار وہ ہر دستاویز کو غور سے پڑھ رہی تھی، ہر حساب کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی اور ہر نام کو ذہن میں محفوظ کر رہی تھی۔ جو بات سامنے آئی وہ اس کے اندازے سے بھی زیادہ پیچیدہ تھی۔ آگ کے بعد فیکٹری کی زمین پر انشورنس کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ انشورنس کمپنی نے رقم دی مگر وہ رقم سیدھی شاہد کے والدین کے ورثاء تک نہیں پہنچی۔ درمیان میں کئی کمپنیاں تھیں، ایک کمپنی دوسری کو رقم دیتی، دوسری تیسری کو، اور آخر کار وہ رقم ایک ایسے اکاؤنٹ میں چلی جاتی جس کا براہ راست تعلق کامران ملک سے تھا۔ یہ سب اتنی چالاکی سے کیا گیا تھا کہ پہلی نظر میں کچھ نظر نہیں آتا تھا مگر جب کومل نے ایک ایک تار کو الگ کیا تو پوری گرہ کھل گئی۔ کامران نے شاہد کے والدین کی فیکٹری پر پہلے سے مالی دباؤ ڈال رکھا تھا، قرضے تھے، ادائیگیاں رکی ہوئی تھیں اور فیکٹری پہلے سے مشکل میں تھی۔ آگ نے باقی کام کر دیا۔ اس کے بعد وہی زمین کچھ عرصے میں سلمان قریشی کے کاروبار کو فروخت کی گئی اور اس سودے میں بھی کامران درمیان میں موجود تھا۔ کومل کے ذہن میں پوری تصویر بن گئی۔ کامران نے ایک ہی منصوبے سے دو کام کیے تھے، پہلے شاہد کے خاندان کو تباہ کیا اور ان کی جائیداد ہڑپ کر لی، پھر اسی تباہی کا الزام سلمان قریشی پر لگا دیا تاکہ یتیم بچہ بڑا ہو کر سلمان کا دشمن بنے اور کامران اس دشمنی کو اپنے اگلے منصوبے کے لیے استعمال کرے۔ شاہد کامران کا ہتھیار تھا ہمیشہ سے، اور اس ہتھیار کو اس نے بڑی محنت سے تیار کیا تھا، بچپن سے، پیار سے، جھوٹی محبت سے اور منظم نفرت سے۔ کومل کاغذات بند کر کے بیٹھ گئی۔ اسے شاہد پر غصہ آ رہا تھا مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا درد بھی تھا۔ یہ شخص خود بھی ایک شکار تھا۔ اس نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا، بہت غلط تھا، مگر اس غلطی کی بنیاد ایک جھوٹ پر رکھی گئی تھی جو اسے بچپن سے دیا گیا تھا۔ مگر یہ سوچ کر کومل نے اپنے آپ کو روکا، شاہد کے ساتھ ہمدردی بعد میں، پہلے اپنے خاندان کو بچانا تھا۔ اسی دوران اس کے فون پر ایک انجان نمبر سے پیغام آیا۔ پیغام مختصر تھا، ملنا ضروری ہے، اقصیٰ۔ کومل نے وہ پیغام دوبارہ پڑھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اقصیٰ کو اس کا نمبر کیسے ملا اور وہ کیوں ملنا چاہتی ہے۔ پہلا خیال یہ آیا کہ شاید یہ کوئی چال ہے، شاید شاہد نے بھیجا ہو، شاید یہ کوئی جال ہو، مگر پھر اس نے سوچا کہ اقصیٰ کے پاس بھی کچھ ہو سکتا ہے جو کام آئے۔ اس نے جواب دیا اور ملنے کا وقت طے کر لیا۔ اقصیٰ پہلے سے وہاں موجود تھی۔ کومل نے اسے دور سے دیکھا تو اندازہ ہوا کہ آج اقصیٰ کا وہ اعتماد نہیں ہے جو ریسٹورنٹ میں شاہد کے ساتھ بیٹھتے وقت تھا۔
آج وہ بے چین لگ رہی تھی، بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی اور انگلیوں سے میز پر تھپکیاں دے رہی تھی۔ کومل اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کچھ دیر کوئی نہیں بولا۔ پھر اقصیٰ نے کہا کہ وہ جانتی ہے یہ ملاقات عجیب ہے، اور وہ یہ بھی جانتی ہے کہ کومل کو اس پر بھروسہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں، مگر اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا۔ کومل نے کچھ نہیں کہا، صرف سنتی رہی۔ اقصیٰ نے بتایا کہ چند دن پہلے شاہد کا فون اس کے ہاتھ لگا اور اس میں کچھ ایسے پیغامات تھے جو اسے سمجھ نہیں آئے۔ ادویات کے نام تھے، مقداریں تھیں اور کسی ڈاکٹر سے خفیہ رابطے کی نشان تھے۔ اقصیٰ نے شاہد سے پوچھا تو پہلے اس نے ٹال دیا، پھر جب اقصیٰ نے زور دیا تو شاہد نے غصے میں اسے دھمکایا کہ جو دیکھا اسے بھول جائے اور آگے سے کسی چیز میں دخل نہ دے۔ اقصیٰ نے کہا کہ اس دھمکی کے بعد اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ جس شخص کو جانتی سمجھتی تھی اور شاید اسے پہچانتی بھی نہیں تھی۔ کومل نے آہستہ سے پوچھا کہ کیا وہ پیغام لائی ہے؟ اقصیٰ نے اپنے فون سے کچھ اسکرین شاٹ دکھائے۔ ادویات کے نام دیکھ کر کومل کے اندر ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ یہ وہی منصوبہ تھا جو اس نے شادی سے پہلے والی رات پردے کے پیچھے سنا تھا۔ شاہد واقعی اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اقصیٰ نے مزید کہا کہ اس نے شاہد اور کامران کے درمیان ہونے والی چند ملاقاتوں کی آوازیں بھی ریکارڈ کی ہیں۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر پوری بات کیا ہے۔ شاہد نے اسے ہمیشہ ادھوری کہانی سنائی تھی۔ اقصیٰ نے وہ ریکارڈنگ چلائی۔ کومل نے سنا۔ کامران کی آواز تھی جو شاہد کو ہدایات دے رہی تھی۔ لہجہ ایسا تھا جیسے کوئی افسر اپنے ماتحت کو حکم دے۔ شاہد کئی جگہ اس سے اختلاف بھی کر رہا تھا، ہچکچا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ کومل کو اس طرح تکلیف دینا ضروری نہیں، صرف جائیداد کافی ہے، مگر کامران ہر بار اسے دباتا تھا اور کہتا تھا کہ ادھورا کام کرنے سے خطرہ بڑھتا ہے۔ کومل نے ریکارڈنگ سنتے ہوئے ایک اہم چیز محسوس کی، شاہد کامران کا اعلیٰ کار تھا، مگر پوری طرح سے نہیں۔ وہ کئی جگہ روک رہا تھا، سوال کر رہا تھا۔ کومل کو نقصان پہنچانے پر والے حصے پر اسے اعتراض تھا۔ کامران ہر بار اسے یاد دلاتا تھا کہ سلمان قریشی نے کیا کیا تھا، اور شاہد پھر خاموش ہو جاتا تھا۔ کومل نے اقصیٰ کو وہ سب بتایا جو اسے معلوم تھا، بشیر کی گواہی، کاروباری ریکارڈنگ، کامران کا اصل کردار اور وہ سچائی جو شاہد سے چھپائی گئی تھی کہ اس کے ماں باپ کا قاتل سلمان قریشی نہیں بلکہ کامران خود تھا۔ اقصیٰ سنتی رہی۔ جیسے جیسے بات آگے بڑھی اس کا چہرہ بدلتا گیا، پہلے حیرت، پھر غصہ، پھر ایک گہری اداسی۔ وہ شخص جس سے اس نے محبت کی تھی، جس کے لیے اس نے انتظار کیا تھا اور جس کی کہانی سن کر اس نے سوچا تھا کہ وہ ایک مظلوم انسان ہے، وہ دراصل ایک اور مظلوم کا شکاری بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اقصیٰ کی آنکھیں بھر آئیں مگر اس نے آنسو نہیں گرنے دیے۔ اس نے کومل سے کہا کہ وہ جو بھی مدد کر سکتی ہے کرے گی۔ کومل نے اقصیٰ کو غور سے دیکھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اقصیٰ نے خود آ کر ملاقات کی تھی، خود ثبوت لائی تھی، اسے کسی نے بھیجا نہیں تھا، یہ اس کی اپنی مرضی تھی۔ کومل نے فیصلہ کیا کہ اقصیٰ کی مدد لے کر وہ اس کہانی کو، مگر اسے پوری کہانی نہیں بتائے گی، ابھی نہیں، ابھی صرف اتنا کام کر دینا تھا جتنا ضروری تھا۔ واپسی پر کومل نے سوچا کہ اگلا قدم شاہد سب سے مشکل ہوگا۔ ثبوت اکٹھے ہو چکے تھے، بشیر کی گواہی تھی، کاروباری دستاویزات تھے، اقصیٰ کی ریکارڈنگ تھی اور ادویات والے اسکرین شاٹ تھے، مگر ایک کام ابھی باقی تھا، وہ آڈیو ریکارڈنگ جسے شاہد نے برسوں سے اپنے انتقام کی بنیاد بنا رکھا تھا، جس میں بظاہر سلمان قریشی کی آواز تھی۔ اسے کسی ماہر سے جانچنا تھا۔ اگر وہ ریکارڈنگ جھوٹی ثابت ہو گئی تو شاہد کے پاس کچھ نہیں بچے گا، نہ انتقام کی وجہ، نہ نفرت کی بنیاد، اور نہ کامران کا وہ جھوٹ جو 20 سال سے اسے زندہ رکھے ہوئے تھا۔ اور شاید تبھی کومل کو موقع ملے کہ وہ شاہد کے سامنے پوری سچائی رکھ سکے۔ مگر اس سے پہلے ایک اور سوال تھا جو کومل کے ذہن میں گھوم رہا تھا، جب شاہد کو سچ معلوم ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ کومل نے وہ آڈیو ریکارڈنگ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ آسان کام نہیں تھا۔ شاید اس ریکارڈنگ کو بہت سنبھال کر رکھتا تھا، یہ اس کا سب سے قیمتی ہتھیار تھا، اس کی نفرت کی بنیاد تھی۔
کومل جانتی تھی کہ وہ اسے سیدھے مانگ نہیں سکتی، اسے کوئی ایسا موقع چاہیے تھا جب شاہد کا دھیان بٹا ہوا ہو اور وہ اس ریکارڈنگ تک پہنچ سکے۔ ایک رات شاہد باہر گیا اور دیر تک نہیں آیا۔ کومل نے موقع سے فائدہ اٹھایا، شاہد کے کمرے کی الماری کھولی اور اس فائل تک پہنچی جہاں وہ اہم کاغذات رکھتا تھا۔ ریکارڈنگ ایک چھوٹی سی ڈیوائس میں محفوظ تھی۔ کومل نے اسے نکالا، اس کی کاپی بنائی اور واپس اسی جگہ رکھ دیا۔ اگلے دن اس نے فہد کی مدد سے ایک ایسے ماہر تک رسائی حاصل کی جو آواز کی جانچ پرکھ میں ماہر تھا۔ اس نے ریکارڈنگ سنی، اسے مختلف طریقوں سے جانچا اور کچھ دن بعد اپنی رپورٹ دی۔ رپورٹ میں سب کچھ واضح کر دیا۔ ریکارڈنگ اصل نہیں تھی، اسے کئی حصوں میں ریکارڈ کیا گیا تھا اور پھر بڑی مہارت سے جوڑا گیا تھا۔ سلمان قریشی کی آواز اصل تھی، مگر الفاظ کا سیاق و سباق مکمل طور پر بدل دیا گیا تھا۔ جو گفتگو دراصل فیکٹری کے خراب سامان کو محفوظ طریقے سے تلف کرنے کے بارے میں تھی، اسے کاٹ کر اس طرح جوڑا گیا تھا کہ سننے والے کو لگے سلمان قریشی کسی عمارت کو جلانے کا حکم دے رہے ہیں۔ 20 سال پرانا جھوٹ اب کاغذ پر ثابت ہو چکا تھا۔ کومل نے یہ رپورٹ بشیر کی گواہی کا تحریری بیان کاروباری دستاویزات، انشورنس ریکارڈ اور اقصا کی ریکارڈنگ سب ایک جگہ اکٹھے کیے۔ پھر اس نے شاہد کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک شام جب گھر میں سلمان صاحب آرام کر رہے تھے اور باہر کا ماحول پرسکون تھا، کومل شاہد کے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ شاہد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کومل نے آہستہ مگر واضح آواز میں کہا کہ شادی سے پہلے والی رات اس نے اس کی پوری گفتگو سن لی تھی، پردے کے پیچھے الماری کے قریب ہر ایک لفظ۔ شاہد کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ پہلے وہ کچھ بولنے کی کوشش کرتا رہا، پھر غصے میں آ گیا اور کہا کہ کومل کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہے، باتیں ادھوری سنی ہیں، سیاق و سباق سمجھ میں نہیں آیا۔ کومل نے میز پر ایک ایک کاغذ رکھنا شروع کیا۔ بشیر کا بیان، انشورنس ریکارڈ، جعلی کمپنیوں کے اکاؤنٹس، اقصا کی ریکارڈنگ اور آخر میں فرینزک رپورٹ۔ شاہد نے ایک ایک کاغذ دیکھا اور اس کا اعتماد آہستہ آہستہ ریت کی طرح بکھرنے لگا۔ جب اس نے فرینزک رپورٹ پڑھی تو اس کے ہاتھ رک گئے۔ کومل نے کہا کہ وہ ریکارڈنگ جھوٹی تھی، سلمان قریشی نے کبھی کوئی فیکٹری نہیں جلوائی۔ اس رات وہاں کامران ملک تھا اور اس کا اپنا ہاتھ تھا اس سب میں۔ جس شخص نے اسے پالا، پڑھایا اور باپ جیسا پیار دیا، اسی نے اس کے ماں باپ کو مارا تھا اور پھر اسی یتیم بچے کو اپنا ہتھیار بنا لیا تھا۔ کمرے میں ایک بھاری خاموشی چھا گئی۔ شاہد نے کاغذ رکھ دیا اور کچھ دیر بالکل خاموش بیٹھا رہا۔ اس کا چہرہ پڑھنا مشکل تھا، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ ٹوٹ رہا تھا، آہستہ آہستہ خاموشی سے۔ پھر وہ بولا۔ اس نے کہا کہ اسے یقین نہیں آ رہا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کامران نے اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں دی، ہمیشہ ساتھ دیا، ہمیشہ۔ کومل نے کہا کہ یہی تو اس کی سب سے بڑی چال تھی۔ جو شخص تمہیں اپنا دشمن بناتا ہے، وہ پہلے تمہارا دوست بنتا ہے۔ شاہد نے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں اور کومل کو دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں ایک ایسا درد تھا جو کومل نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر کومل نے اس درد کو خود پر حاوی ہونے نہیں دیا۔ اس نے شاہد کو یاد دلایا کہ چاہے اس کی نفرت جھوٹ پر مبنی تھی، مگر کومل کو تباہ کرنے کا منصوبہ اس نے خود بنایا تھا۔ اس کی ذہنی حالت بگاڑنے کے لیے دوائیں دینے کا ارادہ اس کا اپنا تھا۔ اقصا کے ساتھ نئی زندگی کا خواب اس کا اپنا تھا۔ یہ سب کامران نے نہیں کہا تھا، یہ شاہد نے خود سوچا تھا۔ شاہد کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ پہلی بار اپنی غلطی کی پوری گہرائی میں اترا اور وہاں جو تاریکی تھی وہ اسے اپنی ہی نظروں میں گرا گئی۔ کومل اٹھی اور جاتے جاتے اس نے کہا کہ اب فیصلہ اسے کرنا ہے۔ یا تو وہ کامران کے ساتھ کھڑا رہے اور اس جھوٹ کو جیتا رہے جو اسے دیا گیا تھا، یا پھر پہلی بار اپنی آنکھوں سے سچ دیکھے اور وہ کرے جو اس کے اپنے ضمیر کا تقاضا ہو۔ دروازہ بند ہوا اور شاہد اکیلا رہ گیا۔ کامران ملک نے کمپنی کی ہنگامی میٹنگ بلائی۔ اسے یقین تھا کہ وقت آ گیا ہے۔ سلمان قریشی کی صحت کمزور تھی، شاہد گھر میں جم چکا تھا اور بورڈ کے کچھ ممبر پہلے سے اس کی طرف جھکے ہوئے تھے۔ بس ایک آخری دھکا چاہیے تھا اور پھر 30 سال کی محنت رنگ لائے گی۔
کامران نے اپنے آپ کو تیار کیا، اپنے کاغذات ترتیب دیے اور میٹنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ سلمان صاحب بھی موجود تھے، کمزور مگر موجود۔ ان کی آنکھوں میں ایک باپ کا اطمینان تھا کہ داماد سنبھال لے گا۔ کامران نے انہیں دیکھا اور اندر ہی اندر مسکرایا۔ شاہد آخری آیا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، مگر اس سکون میں وہ ہلکا پن نہیں تھا جو بے فکری سے آتا ہے۔ یہ وہ سکون تھا جو کسی بڑے فیصلے کے بعد آتا ہے۔ کومل نے کمرے کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر اسے دیکھا۔ ان کی نظریں ملیں اور شاہد نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں جھکا لیں۔ کامران نے گفتگو شروع کی۔ اس نے بڑی چالاکی سے بات آگے بڑھائی۔ پہلے سلمان صاحب کی صحت کا ذکر کیا، ان کی تکلیفوں کا ذکر کیا، ان کی قربانیوں کا ذکر کیا، پھر کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کمپنی کو نئے ہاتھوں میں دیا جائے۔ شاہد گھر کا بیٹا ہے، ذہین ہے، محنتی ہے، سب کا اعتماد ہے اس پر۔ چیئرمین کا عہدہ اور اہم اختیارات شاہد کو منتقل ہونے چاہئیں۔ بورڈ کے کچھ ممبر سر ہلانے لگے۔ کامران نے کاغذات میز پر رکھے اور سلمان صاحب کی طرف مڑ کر کہا کہ بس دستخط کی ضرورت ہے۔ سلمان صاحب نے قلم اٹھایا اور اسی لمحے شاہد کھڑا ہو گیا۔ سب نے اسے دیکھا۔ کامران کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اسے لگا شاہد تقریر کرے گا، سلمان کو قائل کرے گا، اپنی وفاداری ثابت کرے گا۔ مگر شاہد نے جو کہا اس سے پورے کمرے میں سکتہ طاری ہو گیا۔ اس نے کہا کہ وہ اس میٹنگ میں ایک اعتراف کرنا چاہتا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس نے کومل سے شادی محبت کے لیے نہیں بلکہ انتقام کے لیے کی تھی۔ اس نے قریشی گروپ میں نوکری اسی مقصد سے کی تھی۔ اس کا منصوبہ تھا کہ جائیداد اور کاروبار اپنے ہاتھ میں لے اور اس خاندان کو برباد کر دے۔ اس نے اپنی بیوی کے مستقبل کو تباہ کرنے کا ارادہ رکھا تھا۔ اس نے دوائیں دے کر کمزور کرنے کا منصوبہ بھی بنایا تھا اور اس گھر میں آنے والے ہر لمحے میں جھوٹ بولا تھا۔ کمرے میں ایک سانس کی آواز بھی نہیں تھی۔ سلمان صاحب کا قلم میز پر گر گیا۔ شاہد رکا نہیں۔ اس نے کہا کہ اسے بتایا گیا تھا کہ سلمان قریشی نے اس کے ماں باپ کو مروایا تھا۔ اس یقین نے اسے یہاں تک لایا تھا، مگر وہ یقین جھوٹ تھا، ایک منظم جھوٹ جو بچپن سے اس کے دل میں بویا گیا تھا۔ پھر اس نے کامران کی طرف رخ کیا۔ کامران کے چہرے پر پہلی بار بے یقینی آئی۔ شاہد نے میز پر ایک ایک کاغذ رکھا۔ بشیر کا تحریری بیان جس میں اس نے بتایا تھا کہ آگ والی رات کامران وہاں موجود تھا، انشورنس کے وہ ریکارڈ جس میں جعلی کمپنیوں کے ذریعے رقم کامران تک پہنچی تھی، اقصیٰ کی ریکارڈنگ جس میں کامران شاہد کو ہدایات دے رہا تھا، اور آخر میں وہ فورینسک رپورٹ جس نے ثابت کیا تھا کہ سلمان قریشی کی آواز والی ریکارڈنگ جعلی تھی، کاٹ کر جوڑی گئی تھی، اور اس کا مطلب وہ نہیں تھا جو کامران نے شاہد کو سمجھایا تھا۔ کامران کھڑا ہوا اور بولنے کی کوشش کی، مگر اس سے پہلے دروازہ کھلا اور وردی میں ملبوس کچھ افراد اندر آئے۔ وہ پہلے سے باہر انتظار میں تھے۔ شاہد نے انہیں خود بلایا تھا اور تمام دستاویزات پہلے ہی ان تک پہنچا دی گئی تھیں۔ کامران نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر راستہ بند تھا۔ جب اسے لے جایا جا رہا تھا تو اس نے ایک بار شاہد کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، دھمکی تھی، مگر شاہد نے نگاہ نہیں جھکائی۔ کمرے میں باقی سب خاموش بیٹھے تھے۔ پھر شاہد سلمان صاحب کے سامنے آیا اور سر جھکا دیا۔ اس نے کہا کہ اس نے 20 سال اس شخص سے نفرت کی جو اس کا دشمن نہیں تھا۔ اس نے اس گھر میں آ کر جھوٹ کا ایسا جال بنا کر لایا جو اس خاندان کو تباہ کر سکتا تھا۔ اس کے پاس کوئی معافی مانگنے کے الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ جو اس نے سوچا وہ معافی کی حد سے آگے تھا۔ سلمان صاحب کچھ دیر خاموش رہے۔ کمرے میں صرف ان کی سانسوں کی آواز تھی۔ پھر انہوں نے آہستہ مگر پوری طرح سنائی دینے والی آواز میں کہا کہ تم نے مجھے دشمن سمجھ کر جو کیا اس کا حساب تمہیں اپنے ضمیر کو دینا ہوگا۔ کوئی اور نہیں لے گا وہ حساب، مگر تمہارے ماں باپ کے قاتل کا حساب اب قانون لے گا۔ شاہد نے سر اٹھایا اور سلمان صاحب کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں غصہ نہیں تھا، وہاں ایک تھکا ہوا درد تھا، اور اس درد کے پیچھے کچھ اور بھی تھا جسے شاید شفقت کہتے ہیں۔ کومل نے یہ سب دیکھا اور اس کی آنکھیں بھر آئیں، مگر اس نے آنسو نہیں بہنے دیے۔ یہ وقت آنسوؤں کا نہیں تھا، یہ وقت مضبوط رہنے کا تھا۔ میٹنگ ختم ہوئی اور لوگ باہر نکلے۔